अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बात में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर शर और हर फितने से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके वक्त में, चारों बाल में, सेहत में, ज़िंदगी में, इल्म में बहुत सारी बरकत अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारा टॉपिक है मौत की पेशन गोई कौन कर सकता है। मौत की पेशन गोई वही कर सकता है जिसने हमें तख्लीक किया है। सिर्फ हमें तख्लीक करके नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा है। ये सारी कायनात उसने हमारे लिए सजाई, सारे दस्तरख्वान हमारे लिए लगाए और हमें एक मकसद के तहत भेजा। इसलिए नहीं भेजा कि हम खाएं पिएं, अल्लाह की बेशुमार दी गई नेमतों से खूब हम ऐश करें, मज़े लें और मन चाही मन पसंद ज़िंदगी गुजार कर चले जाएं। नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें एक मकसद के तहत भेजा है। यही वजह है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारी हदायत का इंतज़ाम किया, पैगंबर भेजे, आसमानी किताबें भेजी और दो रास्ते दिखा दिए, सिरातुल मुस्तकीम हदायत का रास्ता और दूसरा गुमराही का रास्ता। सिरातुल मुस्तकीम पर चलने के लिए कुरान को थामना होगा, हर सुन्नत पर अमल करना होगा। और जो सिरातुल मुस्तकीम पर नहीं चलेगा तो वो फिर ज़ाहिरी बात है गुमराही के रास्ते पर चल रहा होगा। वहाँ शैतान की पैरवी होगी और फिर शैतान जिन जिन लोगों पर काबू पा चुका होता है वो भी उसके चेले होते हैं, वो भी आपको गुमराही के रास्तों में मिलेंगे। वो आपके लिए गुमराही के रास्ते बहुत ही खूबसूरत करके पेश करेंगे। आप आखिरत की तैयारी नहीं करेंगे, अल्लाह और रसूल को खुश करने की, राज़ी करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आप शैतान के दोस्त बन जाएंगे, शैतान को खुश करेंगे। ज़ाहिर है हर वो काम जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला होता है वो शैतान को खुश करता है। सिरातुल मुस्तकीम जो है वो क़यामत के दिन जन्नत में लेकर जाएगा, जबकि गुमराही का रास्ता जहन्नुम में लेकर गिरेगा। और इस रास्ते में सबसे आगे शैतान होगा और जो दुनिया में उसकी पैरवी करते थे वो वहाँ भी उसकी पैरवी करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि कुरान में ज़िक्र है कि फ़िरौन जो है वो सबसे आगे आगे होगा जहन्नुम की आग में गिरने के वक्त, और जो जो उसके पैरोकार थे वो सब उसके पीछे होंगे और ये अपने सारे फॉलोअर्स को, अपने सारे पैरोकारों को, अपने सारे लश्कर को लेकर जहन्नुम में गिरेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बेहतरीन तौफीक दे कि हम इस दुनिया में आखिरत की फ़िक्र करें, आखिरत की तैयारी में लगे रहें। हम आखिरत को दुनिया पर तरजीह दें, क्योंकि दुनिया जो है वो सामने नज़र आ रही होती है, फ़ौरन हासिल होने वाली ये नेमतें होती हैं ना दुनिया की जो होती हैं। यही वजह है कि इंसान अगर उसे अल्लाह की मार्फत ना हासिल हुई हो, अपनी ज़िंदगी का मकसद उसने ना जाना हो, तो वो इनके पीछे भागता है। जबकि जिसे अल्लाह की पहचान हो गई हो, ज़िंदगी का मकसद समझ आ गया हो, वो दुनिया की हकीर वक्ती नेमतों के पीछे नहीं भागता। उसकी तरजीहात जो हैं वो आखिरत की नेमतें होती हैं। वो आखिरत की तैयारी करता है। उसे पता होता है कि दुनिया की ज़िंदगी तो चंद रोज़ा है, लेकिन
آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. دنیا کی نعمتیں فنا ہو جائیں گی. اکثر تو ہمارے پاس ہی نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ فنا ہو جاتی ہیں، کبھی ٹوٹ جاتی ہیں، کبھی پرانی ہو جاتی ہیں، ہمیں پھینکنی پڑتی ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آندھی آئی، طوفان آیا، کوئی زلزلہ آیا، گھر گر گیا، کوئی بام بلاسٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا اور سب کچھ فنا ہو گیا، سب کچھ ڈوب گیا. لیکن آخرت کی نعمتوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا، وہ ابدی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے کہ ہم دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کریں، آخرت کو ترجیح دے دنیا کی ان سب نعمتوں پر. ہماری بات ہو رہی تھی کہ موت کی پیشن گوئی کون کر سکتا ہے. جب ایک بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے، تب بھی سب فیصلے ہو جاتے ہیں کہ یہ کب پیدا ہوگا، کیا اس کا شاکلہ ہوگا، یعنی کیا اس کے حالات ہوں گے، کیا رشتہ دار ہوں گے، کتنا بال ہوگا، کتنا رزق کھائے گا، کہاں اس کی موت ہوگی اور کہاں یہ دفن ہوگا. یہ سب فیصلے تب ہی ہو جاتے ہیں. موت کا دن اس کے پیدائش کے دن سے پہلے ہی مقرر ہو جاتا ہے. لہٰذا جو رب یہ سارے فیصلے کرتا ہے، صرف اور صرف وہی یہ پیشن گوئی کر سکتا ہے کہ یہ انسان کب مرے گا. اللہ کے سوا کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب المرگ، یعنی جب بالکل اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا. بیماری کی کمزوری کی وجہ سے آہستہ سے کچھ کہا تو وہ رونے لگیں. پھر ان کو قریب بلا کر دوبارہ کچھ کہا تو وہ ہنس دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک مرتبہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا بات تھی جس پر پہلے آپ روئیں اور پھر دوبارہ انہوں نے کچھ کہا تو خوش ہو گئیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بیماری سے بچنے والا نہیں، تو میں رو پڑی. پھر دوبارہ بلایا، چپکے سے مجھے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ میرے پاس آؤ گی، تو اس وقت میں ہنسنے لگی. یہ بخاری میں ہے. دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پیشن گوئی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں، اور آج کے زمانے میں لوگوں کو خواب کے ذریعے یا اللہ چاہے تو کسی بھی طریقے سے اشارہ دے سکتا ہے. دیکھیں، کس جگہ کسی انسان کو موت آئے گی، یعنی موت کا مقام کیا ہوگا، یہ بھی علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. ترجمہ ہے، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، یعنی کوئی نہیں جانتا کہ اسے کس جگہ موت آئے گی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا باخبر ہے. یعنی صرف اللہ ہی کو علم ہوتا ہے کہ کون کہاں پر فوت ہوگا. جہاں موت آ جائے گی وہاں سے پھر بچنا ناممکن ہے، محال ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 78 میں ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. ترجمہ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. یعنی کوئی جنگ کرتا رہے، کتنے اس نے جہاد کیے ہوں، اگر اس کی موت
بستر پر لکھی ہے تو وہ چاہے اس کا پورا جسم جو ہے وہ اس پر زخم لگے ہوئے ہوں، نشان ہوں، لیکن وہ نہیں مرے گا. موت اس کی جو ہے وہ پھر بستر پر ہی آئے گی، جیسے خالد بن ولید کے ساتھ ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی خاص مقام پر فوت کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے وہاں کوئی ضرورت پیدا کر دیتے ہیں. یہ احمد اور ترمذی میں ہے. یعنی انسان جو ہے وہ اپنے موت کے مقام پر کھنچا چلا جاتا ہے، یعنی موت اس کو خود وہاں پر لے جاتی ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے کسی شہر میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ باہر کے ملک میں وفات پا جاتے ہیں تو انہیں دوبارہ اسی جگہ میں جہاں وہ جس جگہ پیدا ہوئے تھے دفن کر دیا جاتا ہے، اسی علاقے میں. تو آئیے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مدینہ میں فوت ہوا جبکہ وہ مدینہ ہی میں پیدا ہوا تھا، یعنی مدینہ ہی اس کی پیدائش کی جگہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مر گیا تو اس کی نماز پڑھی، پھر فرمایا اچھا ہوتا جو وہ دوسرے ملک میں مرتا. یعنی جہاں پیدا ہوا وہاں ہی مرا، وہاں ہی دفن ہوا، اس کے لیے بہتر ہوتا کہ یہ کہیں دور مدینہ سے کہیں دور فوت ہوتا اور وہاں پر دفن ہوتا، یعنی پیدائش کی جگہ سے دور دفن ہوتا. ایک شخص نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی پیدائش کے مقام کے علاوہ دوسرے مقام پر مرے تو اس پیدائش کے مقام سے لے کر موت کے مقام تک اس کو جنت میں مزید جگہ جو ہے وہ دی جاتی ہے. لہٰذا اگر کوئی اپنے آبائی مقام سے دور کہیں دفن ہو جائے تو وہ پیدائش کی جگہ سے لے کر دفن ہونے کی جگہ تک ایکسٹرا زمین جو ہے وہ اس کو جنت میں ملے گی. جہاں موت آئے وہیں دفن کرنا چاہیے. اگر پیدائش کے علاقے سے دور کہیں دفن ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے بشارت ہے. دیکھیے بابرکت مقام پر موت آئے اور وہاں ہم دفن ہو، کیا اس کی آرزو کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو بہت زیادہ دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں جنت البقیع میں ہم فوت ہوں، وہیں پر دفن ہوں. آئیے جانتے ہیں. بخاری میں ہے ایسی آرزو رکھنا کہ کسی بابرکت سرزمین میں یعنی مقدس مقام پر مثلاً بیت المقدس کے قریب یا حرمین شریف میں یا ریاض الجنہ میں موت آ جائے یا جنت البقیع اور جنت المعلیٰ جو ہے اس میں کہیں دفن ہو جائیں، یہ درست ہے، یعنی ایسی دعا کی جا سکتی ہے. ہمارا آغاز اسی بات سے ہوا تھا کہ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں آخرت کی فکر رکھنی چاہیے. آئیے اسی پر ایک حدیث کے ساتھ آج کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں. قیامت کی تیاری کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی دیہاتی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. عرابی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرابی نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے محبت، یعنی یہ تیاری ہے میری، یعنی ان کے دیے ہوئے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو. یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم نے قیامت کی تیاری بھی کرنی ہے، آخرت کی فکر بھی رکھنی ہے، اور جو صراط المستقیم پر چل رہے ہیں، اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت رکھنی ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے نا
کہ مجلس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مجلس میں جب دعائیں مانگی جاتی ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور سب کے لیے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہاں زیادہ تر ہدایت کی، خاتمہ بالایمان ہی کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی بھی بہترین مغفرت فرما دے، ہماری کمی کوتاہیاں جو ہیں انہیں درگزر فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، ہم آخری سانس تک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، خاتمہ بالایمان کرے، اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔